We'll be starting a live Sunday session class today. It's a special episode live from CPS International Peace Conference, which is being held in Delhi for 2 days. And we are very happy to share that more than 200 participants from different countries have participated in this peace conference, from India, from Middle East, from Africa, from USA, from Singapore. And many of the people have sent their wishes for the success of this peace conference. Today we will have a conversation with Professor Farida Khanum and Dr. Sanis Nain Khan on CPS mission and questions on Maulana Waiduddin Khan Sahab's thought. تو آپا سب سے پہلے تو میرا سوال آپ ہی سے ہے. آج بہت خوشی کی بات ہے کہ سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں فار ٹیکنگ دا مولانا وحید الدین خانز لیگیسی فارورڈ. تو آپا سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ پھر سے ہم سب کو یاد دلائیں ہسٹری آف دا مشن, کس طریقے سے یہ مشن سٹارٹ ہوا اینڈ کیا کیا چیلنجز آئے, اور بیچ بیچ میں گاڈ کی اسپیشل ڈیوائن ہیلپ بھی آئی. تو میں چاہوں گا آپ یہاں سے شروع کریے. آپ بہت لمبی لانگ اسٹوری. I'll try to sum up. When I was young, I just saw my father all the time. He was studying or writing. He was always in the library, and we did not have enough contact or conversation with him. Lekin later on, when he started Al-Risala, then we were involved in the mission. The problem was that he had discovered that Islam was a religion of peace, not a religion of violence and jihad. Because all the Muslims, majority of the Muslims were engaged in jihad against the Britishers who had colonized different Muslim countries where they were ruling. So even in our home, my father's senior cousin Iqbal Ahmad Suhail was a Congressee. So in that, everyone was involved in politics, and they did not think ever that Islam is a religion of peace and its message has to be communicated with others, because it is, as we believe that Prophet Muhammad is the final prophet, so his message has to be communicated to others, and that message is one of peace and adjustment and tolerance and of well-wishing. So when he started writing about these issues in perspective of, in the light of Quran and Hadith and the companions, the Prophet's companions, as they understood Islam. So people, because they were so obsessed with politics, they opposed him tooth and nail. They boycotted him. They personal taib. They criticized everything about him, not only his presentation of Islam, but they criticized him that he was an agent. Yes, now I understand that he was an agent of the enemies. So that was a big problem. But what impressed me the most was his conviction, his determination, and his positivity. He took everything very, very positively. So he was never perturbed, he was never disturbed.
he was so connected to God, and he firmly believed that God's help will come and his message, he will be able to succeed in communicating, in conveying God's message to the people. So sometimes it happened after his proposal for Babri Masjid. So people turned against him. They wanted to even kill him. So government provided security. Even then he was not disturbed. He just worked on and on, day and night. Sometimes I got up at night and I saw his lights in his room was on, he was studying something. He said, whenever any idea comes to my mind, I want to study in detail from source books, from encyclopedias, and see this idea which I want to write. I want to do some research before putting my pen to paper. So all the time he was busy, and I think he was too positive to be disturbed by any opposition. So, and I still remember that the last word he uttered was positivity. So that is why, in spite of so much opposition, he was able to continue his mission, and he finally, God's help came in a big way, and he succeeded. And especially when my brother is the most has done the greatest work in publishing the Quran in English and about more than 40 languages. So the Quran became the identity of our mission, and the work spread globally. There are so many volunteers all over the world who are spreading the word of God. So now, once my father, when he was in big trouble, all the Muslims were opposing him, so he saw a dream that बंदों का जो नासिर है वो नुसरत बंदा करके रहेगा. And God who helps his servants is bound to help his servant who is only busy in spreading his word to the people, because there is a hadith in which it is said that this word of God will spread in every home, big or small. So this is our mission, to spread the peaceful message of God and do everything we can to ignore the provocations. We are told by my father to refrain from any provocation. Even if there is any provocation, we are not allowed to be provoked. Like that incident that happened in Sweden. So my father wrote an article, just ignore it. So by ignoring, you nip the evil in the bud. If you don't ignore, the evil spreads. The further complication you face. So we are just ignoring any provocation, because if you are positive, if you are connected to God, if you believe in God and divine help, then you feel it's a matter of time. God's help will come in a big way, and we will succeed. And I think this has happened, and this is happening. More and more people are joining in CPS, and we are spreading globally the message of God, that we are
duty bound to do. جی آپا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ گاڈز ہیلپ ول انڈیڈ کم. ان فیکٹ مجھے یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ سنڈے کلاس کے لیے مولانا کو میں لے کے جا رہا تھا. تو جب ہم بلڈنگ میں داخل ہوئے تو مولانا اچانک انہوں نے ٹرن کیا میری طرف اور مطلب سب سی پی ایس ممبرس کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیے یاد رکھیے گا اگر آپ سب لوگ کبھی کسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں پھنس جائیں, چیلنجنگ سچویشن میں پھنس جائیں, آپ کو سمجھ نہ آئے کہ کیا کریں, بس اس وقت ایک چیز کریے گا, دعا کر کے کھڑے ہو جائیے گا اور آپ فوراً نوٹس کریں گے کہ اللہ کے اسپیشل ہیلپ فرشتوں کی شکل میں آپ کے لیے مدد کے لیے ٹوٹ پڑیں گے. تو آپ سب لوگ گھبرائیے گا نہیں. تو اور آپ ایسا ہی ہوا, مشن فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ آگے بڑھتا گیا. ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال اس لیے آپ سے ہے کہ ایز اے اسپرچل لیڈر مولانا صاحب ڈیڈ واٹ ایور ہی کوڈ. ان فیکٹ ہی went beyond the capacity of a normal man. He was an extraordinary spiritual leader and he made it easy for all of us. ہمیں سب کچھ ایک طریقے سے تیار شکل میں مل چکا ہے. So our goal is to take the mission on to the next level. تو میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ ہم سب کو بتائیں. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Maulana was in a conference, attending a conference in an Arab country, and somebody said, we like your books and they are very good books and your mission is also very notable, but what will happen after you are gone? So before he could reply, somebody stood up and said, he was an Arab and he said in Arabic, Wahiduddin la yakunu illa wahida. وحید الدین صرف ایک بار ہی ہوتا ہے. دیر از اونلی ون وحید الدین. تو مولانا نے بھی لکھا ہے, میں پڑھتا ہوں ایک لائن. مولانا نے الرسالہ میں لکھا ہے, میں نے مسلسل جد و جہد کے ذریعے ایک ٹیم تیار کرنے کی کوشش کی جو میرے بعد الرسالہ مشن کو آئندہ جاری رکھیں گے. یہ ٹیم تقریباً تیار ہو گئی ہے. مجھے یقین ہے کہ ٹیم کہ لوگ میرے بعد مزید متحرک ہو جائیں گے. دے ول بیکم مور ایکٹیو آفٹر آئی ایم گون. اور حوارین اور انصار اللہ یعنی ڈسائپلز آف جیزس کی مثال لی ہے مولانا نے کہ تاریخ کو زندہ کریں گے اور الرسالہ مشن کو ساری دنیا میں پھیلا دیں گے. تو یہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ٹیم کافی ایکٹیو ہے اور تیار ہو گئی ہے. اور ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ سب باتیں ملتی ہیں. جیسے ایک واقعہ ہے, ایک بار رسول اللہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے عرفات کے میدان میں, حج کا موقع تھا, تو صحابہ چاروں طرف تھے. ایک صحابی نے اونٹ کی جو باگ ہوتی ہے وہ بھی پکڑ رکھی تھی. تو رسول اللہ بولے کہ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابی خاموش رہے, سارے صحابہ, چونکہ بولتے نہیں تھے, صحابہ چپ رہتے تھے. تو رسول اللہ نے کہا کیا قربانی کا دن نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا قلنا بلا, کہ ہاں ہے, ضرور قربانی کا دن ہے. تو پھر کہا کہ کون سا مہینہ ہے؟ پھر خاموش رہے صحابہ. تو پھر رسول اللہ بولے کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا قلنا بلا, ہاں کیوں نہیں ہے یہ ذوالحجہ. تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بڑی اچھی نصیحت کی باتیں کہی تھیں, اور اس وقت کہا تھا کہ لیبلغ الشاہد الغائب, لیٹ دا پریزنٹ کنوے ٹو دا ایبسنٹ. یعنی ایک اتنی چھوٹی سی بات کہی لیکن بہت ہی کمپریہنسو, کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غیر موجود کو پہنچا دے. یعنی جو بات میں نے کہی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے. اور کہا کہ جس نے یہ بات مجھ سے سنی ہے اس سے بہتر طریقے سے وہ سمجھے گا جس کو تم پہنچاؤ گے. تو یعنی اور انسینٹیو دے دیا کہ
تم میری بات پہنچا دو اور ہو سکتا ہے وہ تم سے اور بہتر طریقے سے سمجھے. تو یہ چیز جو رسول اللہ نے عرفات کے میدان میں کہی تھی وہ آج تک جاری اور قیامت تک جاری رہے گی کہ ہم نے جو پیغام لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہمیں آگے تک پہنچانا ہے. اور ایک واقعہ ہے عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کا. یہ ایک تابعی تھے, تو یہ مدینہ سے نکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. مولانا نے اس کو بہت اچھی طرح سے ایک جگہ لکھا ہے, اور آگے بڑھتے گئے نارتھ کی طرف, ایجپٹ پہنچ گئے اور جہاں جہاں گئے وہاں انہوں نے خدا کا پیغام پہنچایا. ایجپٹ سے لیبیا اور ٹیونس اور جو الجزائر وغیرہ میں ہوتے ہوتے موروکو پہنچے. پھر موروکو سے بالکل اس کے شور پر پہنچ گئے افریقہ کے اٹلانٹک اوشن کے, اور وہاں انہوں نے کہا تھا کھڑے ہو کے گھوڑے کے اوپر کہ اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس سمندر کے آگے بھی لوگ رہتے ہیں تو میں ان کے پاس پہنچتا اور ان کو تیرا پیغام پہنچاتا. کیونکہ اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ امریکہ تو ڈسکور نہیں ہوا تھا, وہ سمجھتے تھے کہ وہ اینڈ آف دی ورلڈ ہے. تو یہ بڑی یعنی موٹیویٹ کرتا ہے یہ واقعہ کہ ہم وہی اس راستے پہ چلیں جو صحابہ کا راستہ تھا. پھیل گئے تھے ساری دنیا میں اور جگہ جگہ جا کے پیغام پہنچایا. تو مولانا کا کہنا ہے کہ ہمارا جو مشن ہے اٹ از اے لٹریچر بیسڈ مشن. تو اب ہمیں یہی کام کرنا ہے. لٹریچر تیار ہے, ساری لینگویجز میں آ گیا ہے, بہت ساری لینگویجز میں آ گیا, اس کو اب ہمیں آگے پہنچانا ہے اور انشاءاللہ اسی کے ذریعے مشن آگے بڑھے گا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اچھا آپا, مولانا صاحب اکثر ایک چیز پہ بہت ایمفسائز کرتے تھے اور یہاں پہ ہال میں موجود سب جانتے ہیں کہ کریشن پلان آف گاڈ. ان فیکٹ ان سے اگر کوئی پوچھتا بھی تھا کہ سنگل موسٹ میسج قرآن کا اگر نکالیں کہ کیا ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہی ہے کہ دنیا کو کریشن پلان آف گاڈ بتانا. لیکن آپا یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ بھی آتی ہے کہ اگر کریشن پلان آف گاڈ مدعو تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے دائی اور مدعو کا ریلیشن فرینڈلی ریلیشن ہونا چاہیے. تو میں چاہوں گا کہ اس پر آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کر کے اس کو اور سمجھائیں. مولانا کا جو مین کانسیپٹ تھا وہ تھا اباؤٹ کریشن پلان آف گاڈ. Because once we understand God's creation plan, we are able to take all the negative situation, all the problems, all the sufferings in the world in the right perspective. Ji. He said that God has given man full freedom because we have been sent to this world for being tested. And if we are not given freedom, then how can we be tested? So that was a part and parcel of our test. So that is why if we protest and if we don't find willing, we don't accept this situation that we have suffering in this world, we have problems in this world, the people are not friendly, people work against our plans, then that means God said that, Maulana said that means that we are not accepting God's plan. So that is why once we understand God's plan, then it becomes so easy for us to accept all the negativity that prevails in our life, in our society. Then the next part was, what was the next part? کہ دائی اور مدعو کا فرینڈلی ریلیشن کیسے. And our next most important task given by the Prophet of Islam is that we have to communicate the divine message to the people.
because as we all believe that Prophet Muhammad was the final prophet, we believe in all the prophets. God has sent more than 1,24,000 prophets in this world, but we believe that Prophet Muhammad was the last prophet. So after him, how his message or the divine message should be conveyed to the people in every generation. And unless and until we have good relations, friendly relations, we are well-wishers of non-Muslims, whom he called Madhu. In the world Maulana lived, people were divided between friends and enemies. Muslims were friends and non-Muslims were enemies, because they had come to dominate, they had come to, in earlier Muslims were rulers of the most parts of the inhabited world. Then the Western powers, because of their superior progress in science and technology, so they managed to control most of the populated world. The British Empire, then the Americans, and these powers became the rulers, and Muslims felt that they had been subjugated by them. So they became their enemies, and they were all engaged in political movement against the Britishers. And this is where we believe that God inspired Maulana, that this is not the message of Islam, this is not the divine message to become politically engaged, because the political power is the prerogative of God. He gives power to the people, to different groups, different nations, different communities, because that is also a test paper. So everyone has to be tested in this world. So that is the test paper, and that is given by God. So there is no point in opposing when anyone else comes to power. So that is what he made us understand, that we are all human beings, be they Muslims or non-Muslims. We have to have good relations. Until and unless we have good relations with them, we will not be able to communicate the divine message to them. They will not find it, they will not take any interest. It will have no appeal if we don't have good relations, friendly relations, if we are not their well-wishers. And when we go back to the life of the Prophet, we find Prophet ignored every provocation. He always prayed for them. He was, when he conquered Makkah, all the prisoners of war who had been so, who had made life of the Prophet so difficult that he had to leave Makkah for Medina. Even then they engaged in battle, engaged the Prophet in battle. But when Prophet conquered Makkah, he forgave all of them, only because he wanted to have good relations with everyone. Only then they will find the message of the Prophet understandable, and then they will think rationally, logically, and then they will find any attraction. So that is must. If we have to communicate our message to the people, that this is must, that we have to have good relations with them. So this is very important message that Maulana has given us. जी आपा बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक दाई और मधु के फ्रेंडली रिलेशंस नहीं होंगे
تو ایک دائی ذمہ داری سے اور افیکٹولی میسج نہیں ڈیلیور کر سکتا. لیکن آپ یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے ریئل ورلڈ میں کہ مسلمز آر انگیجڈ ان افیئرس وچ آر کنسرننگ دیئر اون کمیونٹی ورک رادر دین ورکنگ فار گاڈز کاز. تو آپ یہ جو دعوتی کام اور جو کمیونٹی کا کام ہے, یہ جو ایکویژن ہے, میں چاہوں گا کہ اس کو آپ تھوڑا واضح کریں. Community work is for the well-being in this world. We have problems and we have to help those who have some difficulty, who suffer in any way, who are in need of us. We should help them, and there is so much emphasis in Islam. We have to give them zakat, we have to give them charity, even otherwise we have to help them, because God Himself has said that those who help my servants, so I will reward them abundantly. So that is something which has to be done, because we are all human beings and we must help one another. Sometimes we will be in need of help. If we don't help anyone, then how can we expect any help from them? And after death, when we are presented before God, we will need God's mercy. Unless and until God is kind to us, God is merciful to us, how can we enter paradise? So God will say that you did not help my servants, so how come you expect me to help you? So that is very important. But dawa work is to help everyone find the truth, find God, find the connection with God, because we are all spiritual beings. We have to discover the truth. So often it happens that we are not able to discover truth on our own. So that is more important, because that is that relates to the eternal world. Community work relates to this world, and dawa work relates to the eternal world. So that is more important. That can go side by side, but emphasis or our priority should be dawa work, because we have to tell people that once they die, then they will come face to face with God, and unless and until they have discovered God in this world, they have connected to God in this world, and they have lived according to God's will in this world, they are not going to find a place in paradise. So that is more important, and all Maulana's writings focus on this message, that we have to discover God, we have to live a spiritual life, and we have to guide others towards the same path. جی جزاک اللہ آپا. بہت سے لوگ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہر سنڈے کی طرح, اور بہت میسیجز آ رہے ہیں بیسٹ وشز کے ساتھ فار دی کانفرنس. ایک میسیج میں پڑھنا چاہوں گا اگلا سوال لینے سے پہلے. تمل ناڈو سے آشاد نے لکھا ہے, دا پیس کانفرنس از گوئنگ آن فرام یسٹرڈے. دا ہول ہارٹ از ود یو پیپل. آفٹر مولانا دس ٹیم ول اسٹرانگلی ورک افیکٹولی ایوری ویئر. God willing, if the men will not go ahead with the mission, then we women will definitely complete it. اور میں اپنی بہن آشاد سے کہنا چاہوں گا کہ کل آپا ہم لوگ رات میں بات کر رہے تھے مولانا کا جو لاسٹ ٹاک تھا, ویئر مولانا سیڈ دیٹ ہر چیز میں, مشن میں بھی ایک پرفارمر ہوتا ہے, ایک بوسٹر ہوتا ہے. تو بوسٹر پرفارمر نہ بننے کی کوشش کرے اور پرفارمر بوسٹر نہ بننے کی کوشش کرے. تو رات میں میری بات ہو رہی تھی تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ ایکنالج کرنا چاہیے کہ مین ان دس مشن آر ناٹ پرفارمر, دے آر بوسٹر. وومن آر پرفارمر, ایکچولی دے آر ٹیکنگ دا مشن فارورڈ.
اینڈ الحمدللہ جو سی پی ایس وومن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، جیسا کہ ہم نے کل بھی اس کی چرچا کری تھی. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال آپ سے ہے. ڈاکٹر صاحب اگر پریزنٹ ورلڈ کو دیکھیں اٹ از فل آف ٹینشن، اسٹرائف، سسپیشن، مسٹرسٹ، اینزائٹی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹریس از ون آف دا بگیسٹ کلر آفٹر کینسر اینڈ ہارٹ اٹیک. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ انسان معرفت سے خالی ہے. معرفت is very important. It is the essence of spirituality. In fact, it enhances a believer's relationship with God. تو ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ معرفت کے بارے میں آپ بتائیں ہم سب کو. انشاءاللہ معرفت جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے پہچاننا، یعنی ٹو ریکگنائز. اور جب ایک ایز اے اسلامک ٹرمینالوجی it means that to man's realization of God. تو مولانا نے کئی بہت ہی محبوب سبجیکٹ تھا، اور مولانا کا کہنا ہے کہ معرفت حاصل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے غور و فکر، یعنی کنٹمپلیشن اور ڈیپ تھنکنگ. یعنی اس کے ذریعے وہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر سکتا ہے، انسان اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر سکتا ہے کہ اسٹڈی اور آبزرویشن کے دوران معرفت کا رزق پاتا رہے. معرفت کا نیکٹر مولانا کہتے تھے. روز مرہ کے واقعات کو ریفرنس پوائنٹ بنا کر معرفت کی دریافت کرنا، یعنی جو تجربات اور واقعات ہوتے ہیں اس سے معرفت کا فوڈ حاصل کرتے رہے، اور شدت سے انٹروسپیکشن کرنا. ان سب چیزوں کی وجہ سے مولانا نے لکھا ہے کہ ایک عارفانہ نگاہ پیدا ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے فرشتوں کی ہم نشینی فراہم ہوتی ہے، یعنی فرشتے انسپائر کرتے ہیں اور ان چیزوں سے زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے ایسے شخص کو جس کے اندر معرفت کی غذا ملتی ہو، یعنی جو اور باقی کام ہے ان سے دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے. مولانا نے لکھا ہے کہ وہ معرفت کی ہواؤں میں سانس لیتا ہے اور معرفت کے ماحول میں جیتا ہے. اور مولانا لکھتے ہیں کہ جو کائنات ہے، یونیورس، وہ ایک معرفت کی داستان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنائی ہے پوری یونیورس کہ ذرے ذرے میں ہمیں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا سبق مل سکتا ہے. خدا کی گلوری اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، یہ سب چیزیں دل میں پیدا ہو جاتی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے قرآن کے بارے میں کہ لا تنقض عجائبہ، یعنی اس کے ونڈرز کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو میں ایک دو واقعات لیتا ہوں جس سے پتہ چلے جو معرفت یافتہ لوگ تھے، بڑے بڑے صحابہ وغیرہ، تو ان کا کیا کیسے سوچتے تھے وہ. اب حضرت عائشہ کے بارے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بہت بیمار ہو گئیں، آخری وقت قریب تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے ملنے کے لیے. تو باہر کوئی دربان تھے گھر کے، تو ان سے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں. تو جا کے انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. تو وہاں پر اس وقت حضرت عائشہ کے نیفیو بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن عبد الرحمن، بڑے بھائی کے بیٹے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے. تو انہوں نے جھک کے کہا حضرت عائشہ سے کہ ابن عباس آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا چھوڑو ابن عباس کو، مطلب ملنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ابن عباس آپ کے بیٹے کی طرح ہیں، صالحین میں سے ہیں، آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں ملنے کے لیے. تو کہا کہ اچھا تم چاہتے ہو تو بلا لو. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے اور بیٹھے اور دیکھا کہ حضرت عائشہ آخری اسٹیج میں ہیں. تو پھر کچھ تعریفی باتیں کرنے لگے کہ آپ
جلد ہی رسول اللہ سے ملیں گی، صحابہ سے ملیں گی، اور آپ کی وجہ سے تیمم کی آیت نازل ہوئی، لوگوں کو بڑی آسانی ہو گئی۔ جبریل 7ویں آسمان سے آئے، آپ کو جو الزام لگایا تھا اس سے بری کیا، اور لوگ آپ کے بارے میں پڑھنے لگے۔ تو یہ سب باتیں کئی اس طرح کی باتیں کہیں تو حضرت عائشہ کو پسند نہیں آئیں۔ انہوں نے کہا چھوڑو ان سب باتوں کو، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ میں بھولی بسری بن جاؤں، نسیہ منسیہ، یعنی نہ کوئی مجھے یاد کرے نہ کوئی میرا جاننے والا ہو۔ تو جو معرفت یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دنیاوی چیزیں بڑی حقیر بن جاتی ہیں، تو اس کی مثال ہمیں ملتی ہے۔ ایک اور مثال ہے، ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ۔ یہ اصحاب الصفہ میں سے تھے۔ اصحاب الصفہ کے وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، نہ پیسہ ہوتا تھا، نو ہاؤس، نو فیملی، نو منی، تو وہ وہاں رہتے تھے، مسجد میں ایک چبوترا سا تھا۔ تو یہ ینگ صحابی تھے اور رسول اللہ کی خدمت کرتے تھے، کبھی کوئی سامان لے آئے، کبھی وضو کے لیے پانی لے آئے۔ تو ایک بار پروفٹ نکلے گھر سے تہجد کے وقت، تو پانی لے کے آئے وضو کرنے کے لیے کسی ویسل میں۔ تو رسول اللہ نے دیکھا تو ان کو اندازہ ہوا کہ بہت ہی ضرورت مند ہے یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ مانگو، یعنی اگر وہ کچھ مانگتے تو رسول اللہ دعا کرتے۔ تو رسول اللہ نے کہا، یعنی مطلب تھا میک اے وش، کچھ تم چاہتے ہو تو وہ مانگو، میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے۔ اور رسول اللہ اگر دعا کرتے تو آسمان سے سونے کی بارش ہو جاتی۔ تو یہ جو ینگ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں۔ حالانکہ وہ بہت ضرورت مند تھے۔ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، کچھ اور مانگو، یہ تو تم آخرت کی بات کر رہے ہو، دنیا کی کوئی چیز مانگو۔ مطلب یہ تھا تمہیں فیملی چاہیے، تمہیں وائف چاہیے، تمہیں پیسہ چاہیے، تمہیں گھر چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، بس مجھے یہی چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے، آئی وانٹ یور کمپینینشپ ان پیراڈائز۔ تو یہ جو معرفت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کو دنیاوی چیز حقیر ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہوا جب حضرت ابو ہریرہ کا وقت آیا آخری، تو وہ رو رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری دنیا کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی تھے، وہ بھی اصحاب الصفہ میں سے تھے، کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں حدیث کا لٹریچر یعنی بہت کم ملتا۔ ساری حدیثیں، بیشتر شاندار حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری دنیا کے لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا سفر بہت لمبا ہے اور زاد راہ بہت کم ہے۔ زاد راہ کا مطلب یہ تھا سفر کا سامان، یعنی میرے پاس کچھ نہیں ہے دکھانے کے لیے اللہ کو، میں کیا لے کے جاؤں گا؟ اتنے بڑے صحابی کا یہ حال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میں نے ایک ایسے ٹیلے پر صبح کی جو جنت اور جہنم کی طرف اتر رہا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھ کو کس طرف اتارا جائے گا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ اور یہ سب بڑے بڑے صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ خدا کی عظمت کو اس طرح سے ڈسکور کیا تھا انہوں نے کہ دنیا کی چیزیں بالکل حقیر ہو گئی تھیں۔ اور تو یہ سب باتیں کتاب معرفت میں مولانا نے لکھی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ کتاب معرفت ضرور پڑھیں، اگر نہیں پڑھی ہے تو دوبارہ پڑھیں، وہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، بہت ہی عمدہ۔ یعنی اس کو پڑھ کے
ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی اہم کتاب ہے, میں ریکمینڈ کروں گا کہ سب لوگ ضرور پڑھیں اور پروموٹ کریں اس کتاب کو. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب فار اے معرفت فیلڈ آنسر. ان فیکٹ ڈاکٹر صاحب اگر سوچے تو معرفت سوچ کی سطح پر ہی ہوتی ہے, اور ایک مرتبہ مولانا نے کہا کہ ہر سوچ سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ کیا اس سے میرے ایمان کا فائدہ ہے, کیا اس سے میرا شکر بڑھتا ہے, کیا اس سے میرا باللہ تعلق بڑھتا ہے, اور کیا میری عبادت میں خشوع بڑھتی ہے, کیونکہ باقی سب شیطانی سوچ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یاد رکھیے کہ ہر وہ سوچ جو آپ کے شکر کو گھٹا دے وہ شیطانی سوچ ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگلا سوال میرا ریلیٹڈ ہی ہے کہ تدبر پہ مولانا نے بہت لکھا ہے, بہت ایمفسائز کیا ہے کانٹمپلیشن, اور وہ کہتے تھے کہ قرآن از اے بک آف وزڈم اینڈ دا ڈور ٹو اٹس ٹریجر اوپنز وین اے پرسن انگیجز ون سیلف ان کانٹمپلیشن. لیکن اکثر دیکھا گیا کہ مسلمس جو ہیں وہ تلاوت پہ زیادہ ایمفسس کرتے ہیں. تلاوت غلط نہیں ہے, لیکن وہ ایمفسس, شفٹ آف ایمفسس ہے. تو میں چاہوں گا کہ تدبر اور تلاوت اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیں. جی ہاں, یہ مولانا کا بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تدبر کا مطلب یہ ہے, مولانا اس کی اگزامپل دیتے تھے کہ جیسے آئس برگ ہوتا ہے, وہ چھوٹا سا نظر آتا ہے لیکن اندر بہت بڑا ہوتا ہے وہ. تو یہی حال قرآن کا بھی ہے کہ قرآن کے بارے میں آتا ہے لکل آیت منہا ظاہر و بطن, کہ ہر قرآن کی ورس میں ایک آؤٹر کنٹینٹ ہے اور ایک انر کنٹینٹ ہے. تو اس کو تدبر کے تدبر یعنی وہی اس کا مطلب تدبر ہے. اور مولانا کہتے تھے کہ قرآن کو اگر صرف آپ نے عربی میں پڑھ لیا, اور عربک ہماری مدر ٹنگ بھی نہیں ہے, آج کل لوگ صرف زیادہ تر پڑھتے ہیں ثواب کمانے کے لیے قرآن کو عربک میں بنا سمجھے. مولانا کا کہنا تھا کہ قرآن کو ایسے پڑھیں کہ آپ نے کوئی حصہ پڑھا پھر اس پہ سوچیے, پھر گہرائی سے سوچیے, تو آپ کے لیئر اپون لیئر جو اس کے میننگ ہے وہ کھلتے چلے جائیں گے. مولانا کا کہنا تھا کہ قرآن ایک چھوٹی بک ہے. If you compare it with Bible, it is 1/6 of the Bible. بہت چھوٹی کتاب ہے اس سینس میں. تو لیکن اس کے جو میننگ ہے وہ ہڈن میننگ ہے, وہ آئس برگ کی طرح سے ہیں کہ آپ جب غور کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسپریشنز آتے ہیں, یعنی فیضانات فرشتے کے ذریعے. تو وہ فیضانات آتے ہیں, آپ کو انسپائر کرتے ہیں, اور جو ڈیپر میننگ ہے اس تک آپ پہنچ پاتے ہیں, اور وہی ریئل میننگ ہے. مولانا کہنا تھا کہ جو ڈیپر میننگ ہے قرآن کا وہی ریئل میننگ ہے. تو قرآن کو ترجمے سے پڑھیں, اردو, ہندی, انگلش. چونکہ مدر ٹنگ میں خود اردو میں پڑھتا ہوں, جب مدر ٹنگ میں ہم پڑھتے ہیں تو زیادہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے بنسبت ہم کسی فارن لینگویج میں پڑھیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اردو میں پڑھیں, اور تذکیر القرآن کو اس طرح سے پڑھیں کہ اس کے ڈیپر میننگ تک پہنچ سکیں. اور جو تذکیر القرآن ہے یہ مولانا نے لکھی ہے, بہت ہی مختصر تفسیر ہے, ہینڈی. اور اس میں صرف مولانا نے خود یہ بات لکھی ہے اس کے انٹروڈکشن میں کہ یہ اس میں تذکیری پہلو ہی کو نمایاں کیا گیا ہے. یعنی بہت ساری انفارمیشن ہے, بہت ساری باتیں ہیں, اس کو اگنور کرتے ہوئے خود لکھا ہے مولانا نے اس میں کہ وہ سب چیزیں اگنور کر کے صرف جو تذکیری پہلو ہے, جو سبق کا پہلو ہے, جس میں لیسنز ہیں ہمارے لیے, اس پہلو کو ہائی لائٹ کیا گیا, اور وہ بھی بہت ہی بریف. تو تذکیر القرآن پڑھیں, اور آپ کوشش کریں کہ اس کتاب کو اپنے حلقے میں پروموٹ کریں. یعنی جو بھی لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, علماء ہیں, مساجد میں جو امام ہیں, چونکہ وہ خطبہ دیں گے تو کچھ اس میں سے پڑھ کے دیں تو بہت اچھی بات ہے. اب یہاں پر ایک ہمارے ساتھی ہیں عمار, شاید یہاں پر ہوں,
تو وہ دلی میں انہوں نے ہر مسجد میں تقریباً یہ کتاب رکھوا دی ہے. تو یہ میرا خیال سے بہت اچھا طریقہ ہے کہ اپنے اپنے مقام پہ آپ لوگ تذکیر القرآن کو اردو ہندی انگلش میں آ گئی ہے, اور بھی لینگویجز میں کام چل رہا ہے, 5-6 لینگویجز میں آ گئی ہے یہ کتاب, تو آپ اس کو مساجد میں رکھیں, مدارس میں دیں, جو صاحب ذوق لوگ ہیں ان تک پہنچائیں. تو ایک طریقے سے قرآن کا بہترین یعنی انٹرپریٹیشن ہے, اور مولانا کا ایک تعارف بھی ہو جاتا ہے جو لوگ نہیں جانتے مولانا کو. تو میں گزارش کروں گا آپ سب سے, خاص طور سے اس کتاب کو آپ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں, تاکہ یہ مشن کی بھی ایک بہت اہم کتاب ہے, اور مولانا کا بھی انٹروڈکشن ہوتا ہے, اور اس سے یعنی بہت ہی گہرائی سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں. چلیے. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. کچھ کامنٹ پڑھنا چاہوں گا اگلے سوال لینے سے پہلے. روہت کمار جی نے امرتسر سے لکھا ہے, یہ خوبصورت پروگرام دیکھ کر مولانا صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دیں. مس فریدہ کامران نے پاکستان سے لکھا ہے, مولانا صاحب said remain attached to the Quran always in terms of thought and contemplation. May Allah grant مولانا صاحب highest rewards in paradise and accept CPS team efforts. آمین. طارق بدر صاحب نے بھی لاہور سے بیسٹ وشز بھیجی ہیں. آپا اگلا سوال میرا آپ سے ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں مولانا یوز ٹو ایمفسائز اے لاٹ آن ڈیوٹیز. وہ کہتے تھے کہ مجھے رائٹس مت بتائیے, آپ سب لوگوں کو ڈیوٹی کانشیس بننا ہے, رائٹ کانشیس نہیں. اور ڈیوٹی کانشیسنیس سے ہی آپا آئی ول ڈو اٹ اسپرٹ آتی ہے, اور یہی صحابہ کلچر بھی ہے, صحابہ اسپرٹ بھی ہے. تو میں چاہوں گا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہم سب کو بتائیں. کسی بھی بڑے کام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے اندر کریٹیو تھنکنگ ہو. اگر کوئی بتائے آپ کو کہ یہ گلاس اٹھا کر اس میں اس پر رکھ دو, اور اس کے بعد آپ کچھ نہ کر سکیں, تو آپ کوئی بھی بڑا کام کیسے کریں گے؟ جی. تو کریٹیولی وہ چاہتے تھے کہ ہمارے جو انہوں نے ٹیم کو بنانے میں بہت محنت کیا تھا کہ ٹیم کے اندر کریٹیو تھنکنگ آ جائے, کیونکہ یہ بہت ہی ایک گلوبل کام ہے, بتایا ہی نہیں جا سکتا. ہر جگہ کے حالات الگ ہوتے ہیں, ہر جگہ کا ماحول الگ ہوتا ہے, ہر جگہ کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے. تو ہمیں خود ہی سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیسے کیسے آگے کام کرنا ہے. تو اس کی ایک مثال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہے جی. کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بہت سارے وہ لوگ تھے جن کو بدو کہا جاتا ہے, مطلب جو کنورٹ ہو گئے تھے اور ان کو ابھی ٹائم نہیں ملا تھا پراپر ٹریننگ کا. ان ماسا لوگ کنورٹ ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد, تو وہ نہیں ملا تھا ان کو. تو اب چونکہ وہاں کے تو حالات پہلے ہی بہت خراب تھے, اکنامک ریسورسز نہیں تھے, تو ان لوگوں کو زکوٰۃ, جہاد, یہ سب چیزیں بہت مشکل لگتی تھیں, لیکن وہ کرتے تھے سب کام. انہوں نے یہ سوچا کہ اب پرافٹ کے انتقال کے بعد اب وہ خدا کی مدد آتی تھی پرافٹ کے ساتھ, تو اب وہ پرافٹ کے ساتھ وہ خدا کی مدد تو اب ہے نہیں, تو ہم ریوولٹ کر سکتے ہیں. تو بہت بڑی تعداد نے ریوولٹ کر دیا, جس کو ارتداد کہا جاتا ہے. تو اس وقت حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں زندہ ہوں اور دین میں کمی کی جائے گی. تو یہ تھی آئی ول ڈو اسپرٹ. اور اس وقت تمام لوگ, مطلب بہت سارے لوگ, یہاں تک کہ حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان تمام لوگوں سے جنگ کر سکیں, لیکن آپ نے کہا نہیں, یہ ہرگز نہیں میں ہونے دوں گا کہ دین کے جو بیسک پلرز ہیں اس میں لوگ کمی کر دیں. تو اس طریقے سے پھر انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کی اور ان لوگوں کو سبڈو کیا, اور دوبارہ اسلام کے تمام جو ہیں 5 پلرز آف اسلام جو بیسک ہیں ایمان کے, فیتھ کے, تو وہ دوبارہ سب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا.
تو یہ جو ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے تھوڑی گئے تھے کہ میرے بعد جو ہے لوگ ارتداد ہو جائے گا اور تم ان سے جنگ کرنا اور ان کو دوبارہ سبڈیو کرنا. تو یہ ہمیں خود ہی کرنا پڑتا ہے. اینڈ آور CPS ٹیم ہیز بین ٹرینڈ بائی مولانا. So we have been trained to do everything creatively. Often you say that I'll manage it creatively. So we have to be creative, and only then we can undertake such a gigantic task of spreading the word of God to the whole world. There are so many instances in this regard, not only of the companions but also in recent times. So I think we have literature of Maulana, and I would request people to study more and more and become creative, they should be able to handle the situations on their own. They won't find all the time someone to guide them. So they have to manage things creatively, and this is the teaching of Maulana. ماشاءاللہ, جزاک اللہ آپا. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال آپ سے ہے. جیسے حدیث میں آیا کہ مین اینڈ وومن آر ٹو ایکول ہاف آف اے سنگل یونٹ, اور مولانا وحید الدین خان صاحب بہت زیادہ اس چیز کو ایمفسائز بھی کرتے تھے اور ایڈوائز بھی کرتے تھے دیٹ مین اینڈ وومن شوڈ میک ون اندر ایز انٹلیکچوئل کمپینینس. تو میں چاہوں گا کہ یہ جو اسپرچول پارٹنرشپ ہے, اسپرچول پارٹنرس کا کانسیپٹ ہے جو وہ بہت ایمفسائز کرتے تھے, اس کے بارے میں آپ کچھ ہم سب کو بتائیں. انشاءاللہ. کل جو سیشن ہوا تھا CPS لیڈیز کا, وہ تو بڑا انسپائرنگ تھا. جی بالکل. تو آلریڈی میں نے بہت ہی گہرائی سے اس بات کو سمجھا ہوا ہے. مولانا اسپریچول پارٹنر اور انٹلیکچوئل پارٹنر کی باتیں کرتے تھے. ان فیکٹ ڈاکٹر صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ, کل موسٹ آف دا مین ور سیئنگ کہ ویمن آؤٹ کلاسڈ مین یسٹرڈے. ٹرو. اینڈ آئی ایگری ٹو دیٹ. ہمیں کچھ کرنا ہوگا. جی. تو میں کچھ مثالیں لیتا ہوں. سب سے اچھی مثال تو ہمیں امہات المومنین کی ملتی ہے. حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ تہجد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو نماز پڑھنے کے لیے, تو اگر میں جاگ رہی ہوتی تھی تو مجھ سے باتیں کرتے تھے. فَإِن كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اسپریچول ڈسکشن ہی کرتے ہوں گے, انٹلیکچوئل ڈسکشن کرتے رہے ہوں گے. اس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت ساری ایسی چیزیں ڈسکور کی رسول اللہ کی زندگی سے, جس کو استنباط عائشہ کہا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یعنی امت کو بہت فائدہ ہوا. اور کئی واقعات ہیں. ایک خاص چیز یہ ہے کہ رسول اللہ جو پروفٹ کے گھر کی بات تھی, یعنی ہاؤس ہولڈ کیسا تھا رسول اللہ کا, کیسے بات چیت ہوتی تھی, کیا ڈسکشن ہوتے تھے, کس طرح, وہ سب چیزیں ہمیں حضرت عائشہ کی حدیثوں سے ملتے ہیں. بہت ساری باتیں. ایک بات کہتی ہیں کہ رسول اللہ کبھی آرگومنٹس میں نہیں پڑھتے تھے, بحث وغیرہ میں. اگر کبھی بہت مجبوراً بحث یا آرگومنٹس میں پڑھنا پڑتا تھا تو پروفٹ واز دی لاسٹ پرسن ٹو اسٹارٹ دا آرگیومنٹ اینڈ دا فرسٹ پرسن ٹو ایگزٹ فرام اٹ. یعنی بہت مشکل سے بحث وغیرہ کرتے تھے کبھی اگر مجبوراً, اور اگر ہو بھی گئی, آرگیومنٹس ہو گئے تو فوراً نکل جاتے تھے. ایک تھوڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور رسول اللہ کی بہت بحث ہو گئی, ختم ہی نہیں ہو رہی تھی بات. تو رسول اللہ نے کہا کہ اچھا تم کسی جج کو بلا لو, وہ فیصلہ کر دے. تو رسول اللہ نے کہا کہ حضرت ابو عبادہ ابن الجراح کو بلاتے ہیں, بڑے صحابی تھے. تو انہوں نے کہا نو, ہی مائٹ فیور یو. تو
حضرت ابو عبیدہ ابن جراح امین الامہ کہا تھا رسول اللہ نے, دا موسٹ ٹرسٹڈ صحابی آف دس کمیونٹی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہاؤ اباؤٹ مائی فادر ابو بکر. تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اب حضرت ابو بکر کو بلاتے ہیں. تو حضرت ابو بکر آئے, بیٹھے. تو پروفٹ نے کہا حضرت عائشہ سے کہ اچھا تم شروع کرو. تو حضرت عائشہ نے کہا نو یو اسٹارٹ, اور بولی کہ اگر آپ کوئی غلط بات کہیں گے تو میں بیچ میں آئی ول اسٹاپ یو اینڈ آئی ول کریکٹ یو. تو اس انداز کی جب بات سنی حضرت ابو بکر نے تو وہ کھڑے ہو گئے اور غصے ہو گئے کہ ہاؤ کین یو ٹاک ٹو, ہی از دا میسنجر آف اللہ. تو ہی واز اباؤٹ ٹو سلیپ ہر, پکڑ لیا حضرت عائشہ کو اور ایک ہاتھ لگانے والے تھے, تب تک رسول اللہ آ گئے, بچایا. تو خیر وہ بات ختم ہو گئی اور حضرت ابو بکر چلے گئے. تو پروفٹ نے کہا کہ لک آئی ہیو سیوڈ فرام یو, آئی ہیو سیوڈ فرام دس پرسن, آئی ہیو سیوڈ یو فرام دس پرسن. تو اس طرح کی بھی باتیں ہوتی تھیں تھوڑے دلچسپ انداز کی. تو یہ مطلب رسول اللہ ویسے تو پیغمبر تھے لیکن گھر میں سارے گھر کے کام کرتے تھے. حضرت عائشہ بتاتی ہیں خود اپنے کپڑے سلتے تھے جو پھٹ جاتے تھے, یا اپنے سینڈل وغیرہ خود ٹھیک کرتے تھے, ہاؤس ہولڈ کا کام جو ہوتا تھا وہ بھی کرتے تھے. تو یہ سب باتیں ہمیں حضرت عائشہ کی حدیثوں سے ملتی ہیں. ایک پڑوسی تھا ایرانین, وہ کبھی کو بہت اچھا سوپ بناتا تھا, تو وہ پروفٹ کو انوائٹ کرتا تھا. تو ایک بار وہ آیا, کہا پروفٹ سے کہ پلیز کم اینڈ ہیو سم سوپ ود اس. تو حضرت عائشہ بھی تھیں وہاں برابر میں. تو رسول اللہ نے کہا کہ وہازی, واٹ اباؤٹ ہر, کین شی آلسو کم, کین شی آلسو جوائن. تو اس نے کہا نو, اونلی یو. تو پروفٹ نے کہا دین آئی ول ناٹ کم, آئی ایم ناٹ کمنگ. تو پھر اس نے انسسٹ کیا ایرانین نے کہ پلیز کم ہیو سم سوپ ود اس. تو پھر رسول اللہ نے کہا وہازی, واٹ اباؤٹ ہر, اینڈ شی, کین شی آلسو کم. تو اس نے کہا نو, اونلی یو. تو رسول اللہ نے کہا کہ نو دین آئی ایم ناٹ کمنگ. تو تیسری بار اس ایرانین نے پھر انسسٹ کیا پلیز کم ہیو سم سوپ, پلیز کم ان سائڈ, پلیز. پھر پروفٹ نے کہا کہ وہازی ہی, واٹ اباؤٹ ہر, کین شی جوائن. تو وہ ایرانین نے کہا وہازی ہی, لیٹ ہر کم. تو اس طریقے سے رسول اللہ کا تعلق تھا. ایک اور واقعہ ہے, ایک بار رسول اللہ سو رہے تھے اور حضرت عائشہ بھی سو رہی تھیں. تو رات کا وقت تھا, اس وقت چراغ وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا. اندھیرے میں جب ان کی آنکھ کھل گئی حضرت عائشہ کی, تو انہوں نے ایسے کر کے دیکھا تو لگا ان کو کہ پروفٹ ہے نہیں. انہیں یہ گمان ہوا کہ شاید باہر چلے گئے, کسی اور گھر میں چلے گئے. تو پھر ایسے کیا تو پروفٹ کے سر پہ ہاتھ لگا. تو پروفٹ اٹھ گئے, بولے کہ ہیز یور سیٹن کم ٹو یو, یعنی وہ جو گمان کر رہی تھی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ او میسنجر آف اللہ, ڈونٹ یو ہیو اے سیٹن. تو پروفٹ نے کہا کہ یس آئی ڈو ہیو اے سیٹن, بٹ گاڈ ہیز گیون کنٹرول اوور ہم, گاڈ ہیز گیون می کنٹرول اوور ہم اینڈ آئی ہیو میڈ ہم اے مسلم. تو تھوڑا بہت سٹل ہیومر بھی تھا رسول اللہ کی باتوں میں. ایسے ہی حضرت خدیجہ کے بارے میں بھی بہت اچھی باتیں ہیں. وہ تو ان کے بارے میں تو ایک بار حدیث میں آتا ہے کہ پروفٹ کیو میں تھے اور جبریل فرشتے بھی آئے ہوئے تھے. تو فرشتے جبریل نے کہا کہ خدیجہ آ رہی ہیں. یعنی کیو آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنے اوپر ہے, اور حضرت خدیجہ مکہ سے ان کے لیے کچھ سامان لے کے آ رہی تھی. تو جبریل نے کہا کہ ایک ویسل ان کے ہاتھ میں ہے جس میں کچھ دیر از سم سوپ اینڈ دیر از سم واٹر اینڈ دیر از سم فوڈ فار یو, شی از برنگنگ دیٹ ویسل فار یو.
تو اب وہ آپ تصور کریے شی واز 55 ایئر اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن ان کا تعلق اور دلچسپی اور شوق اتنا تھا کہ رسول اللہ کے لیے کھانا لے کے آ رہی تھیں اور اوپر چڑھ کے آئیں. تو فرشتہ جبریل نے کہا کہ جب وہ آئیں تو ان کو ان کے رب کا سلام کہیے اور میرا بھی سلام کہیے، اور کہیے کہ ان کے لیے ایک ایسا گھر ہوگا موتیوں کا جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف. لا صخب فیہ ولا نصب. اصل میں کیا تھا کہ مکہ کے جو شریر لوگ تھے نا وہ آ کے شور مچاتے تھے، پھینکتے تھے سامان، کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے، تو حضرت خدیجہ کو تکلیف پہنچتی تھی. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں ایسا گھر اللہ دے گا جنت میں کہ نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی. تو جب حضرت خدیجہ آئیں اوپر چڑھ کے سامان لے کے، تو پرافٹ نے کہا کہ یہاں جبریل ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتی تھیں اور تم کو سلام بھیج رہی ہیں، تم کو اللہ کا سلام لے کے آئی ہیں. یعنی گاڈ ہیز سینڈ سلام ٹو ہر. یہ تو شاید کوئی اور مثال نہیں ملتی. تو رسول اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کا سلام تم کو لے کے آ رہے ہیں اور وہ خود بھی سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. تو حضرت خدیجہ مسکرائیں اور بولیں کہ اللہ ہی سلامتی کا سر چشمہ ہے، اور میرا سلام جبریل کو بھی اور آپ کو بھی میرا سلام اور اللہ کی رحمتیں. تو یہ درجہ تھا حضرت خدیجہ کا. اور بہت ہی اچھی. اب جیسے ایک اور واقعہ آخری میں لیتا ہوں مختصر سا، کہ جب حدیبیہ کا موقع تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ اب تم لوگ مکہ مت جاؤ، قربانی کر لو یہیں، واپس چلتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی، اور رسول اللہ بہت پریشان ہوئے کہ کوئی میری بات نہیں سن رہا ہے. تو واپس جب ٹینٹ میں آئے تو وہاں پر اس وقت حضرت سلمہ تھیں، جو کہ بہت ہی اسکالر تھیں اور بڑی مدبر خاتون تھیں. تو حضرت سلمہ نے کہا کہ مطلب مشورہ دیا پروفٹ کو کہ آپ ایسا کریے، آپ قربانی کر دیجئے، باقی پھر صحابہ سب کر لیں گے. تو ایسے ہی کیا رسول اللہ نے، اور پھر صحابہ نے قربانی کی. تو یعنی یہ جو ہسبینڈ وائف کا رول ہے وہ یہی ہے کہ انٹلیکچوئل پارٹنر بنے، اسپریچول پارٹنر بنے، تاکہ ایک دوسرے کی اسپریچولیٹی کو جگائیں. اور یہی گول میرے خیال سے ہونا چاہیے. جی، سب سے اچھی مثال تو ہمیں حضرت عائشہ کی باتوں سے ملتی ہے. ماشاء اللہ، بہت اچھے اگزامپلس دیے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے سے واضح کیا. مولانا کہتے تھے کہ انٹلیکچوئل پارٹنرشپ از ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹس دی ہائیسٹ گول. In fact, he used to say that if there is one word to define its success, it is adjustment. And adjustment is not surrender or submission. It just shows that the person who adjusts is living on a higher intellectual level of thinking. So adjustment comes from high level of thinking and it's a very enjoyable experience. تو آپ جیسے میں نے ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات کری، تو اگلا کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آن ٹیم ورک اینڈ یونٹی. دعوت کا کام افیکٹو طور پہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم کلیکٹیولی یونٹی کے ساتھ ٹیم ورک کی شکل میں اس کو کریں، کیونکہ اس کے بغیر انڈیویجول لیول پہ آپ اعلیٰ درجے کا دعوت کا کام نہیں کر سکتے. کل ہم نے اس پہ چرچا بھی کری تھی. تو یہ میرا آخری سوال ہے آج کا، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. Unity is the most important value in life. Not only for dawa work, but also for any great work. You cannot perform any great work on an individual level. Individually, you can't perform any great work. And dawa work, which is a global task given to Muslim Ummah, so how can you perform without uniting? Because whenever more than one people join together for a cause, for a mission, there are differences.
we think differently. Even brothers and sisters think differently. So, but we adjust in our home, so why can't we adjust outside of our homes? So, we must think that, always think that this is something God given, and you cannot go against the planning of God. God has given us freedom, God has given us this thinking ability. Everyone thinks differently. So, I did my MA in English literature. So there is one paper on criticism. So, but in Urdu syllabuses we don't have such papers on criticism. So criticism is invited. My father used to say that I love being criticized. That is why he was never disturbed of criticism. He said that this creates our thinking. This gives us हमारी thinking ability को बढ़ाता है. This promotes our thinking ability. So that is why when we are criticized by anyone, we should not think that he is our enemy or she is our enemy. We just should think that is he making some valid point. If the point is valid, we must be ready to accept it. And if the point is not valid, we can either ignore it or we can explain to the person that point is not right. This is not the right. This is not right. So, but cool-mindedly, we should never be disturbed and we should never feel bad about it. We should never mind if we are being criticized, because criticism, healthy criticism is very important for the promotion of our thinking faculty. We must be ever ready to do so, and unless and until we don't accept criticism, we cannot work unitedly for this divine cause of especially Dawa work. Now we are a global team, so this is something must for us, because we can't perform individually. How can one individual can work for this mission which is being done at a global level? So we must understand it, we must read Maulana's literature, that criticism is a must, is a sine qua non if we want to do something unitedly and at a global level. Even at home, if we are always disturbed with criticism, there are something or the other, always, because everyone thinks differently. There is a saying that if everyone thinks the same, there was a saying. No one thinks differently. If everyone thinks alike. If everyone thinks alike, no one thinks very much. So this is very, very true, that we have to be open to criticism. And if my father would not have been open to criticism, he would not have worked, he would not have produced all the literature. He produced more than 200 books, because he was open to criticism. He was never disturbed. There were so many people who came to him and criticized him on his face, but he did not mind. He just smiled as if nothing serious had happened. So we have learned from him that we should also be open to criticism, and this is necessary for performing the Dawa work, the mission at
not only at global level, at national level, at international level, this is must, because we are working together. Ji. Jazakallah Appa. We are actually running behind the schedule, so I will not be able to take more questions or comments. But lastly, I would request Dr. Saab that in the end to share some prayers with all of us. इंशाअल्लाह। मौलाना का कहना था कि जो दुआ है वो दिल के एहसास का नाम है, कुछ अल्फाज का नाम नहीं है। यानी आमतौर से हम सुनते हैं जो लोग बोलने वाले हैं कि ये दुआ आप 50 बार पढ़ लीजिए, ये सुबह पढ़ लीजिए, ये शाम को पढ़ लीजिए, तो ये कोई सही बात नहीं है। दुआ तो दिल की गहराई से निकलती है, फिर वो अल्फाज में ढल जाती है। यानी सीने में आपके एक समुंदर जब बह पड़ता है, समुंदर मौजन होता है, तो फिर वो कुछ अल्फाज निकलते हैं। तो जो पैगंबरों की दुआएं हैं कुरान में, या सहाबा की दुआएं हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, वो ऐसी ही दुआएं हैं कि वो उनके एहसासात की अक्कासी है। अब मैं एक दो दुआ लेता हूँ, चूँकि वक्त अब बहुत कम है। एक दुआ जो प्रॉफिट को बहुत पसंद थी और मौलाना भी अक्सर इसको पढ़ते थे, बहुत मौलाना की पसंद थी, ये है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ओ लिविंग गॉड, ओ सस्टेनिंग गॉड, आई सीक योर मर्सी। मैं तेरी मैं तेरी रहमत का मोहताज हूँ। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। और इसका अगला हिस्सा है अस्लह ली शानी कुल्लु, कि मेरी सारे जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर दे। आई सीक योर हेल्प इन सेटिंग राइट ऑल माई अफेयर्स। अस्लह ली शानी कुल्लु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइनी। ये बहुत ज़बरदस्त है कि प्लीज़ डू नॉट लीव मी टू माई सेल्फ इवन फॉर ए ब्लिंक ऑफ एन आई। डोंट लीव मी अलोन इवन फॉर ए ब्लिंक ऑफ एन आई। ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन। ये बहुत अच्छी दुआ है और मौलाना अक्सर इसको पढ़ते थे। और सहाबा भी कहते हैं कि जब कोई परेशानी होती थी रसूलुल्लाह, कोई न्यूज़ आती थी कहीं से, तो हम सुनने लगते थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते थे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। और एक दुआ जो रसूलुल्लाह की बहुत अच्छी दुआ है कुरान के बारे में, बहुत ही ज़बरदस्त दुआ है, वो है अल्लाहुम्मा तजअल कुरान रबीअ क़ल्बी। ओ अल्लाह, मेक द कुरान स्प्रिंग ऑफ माई हार्ट, व नूर सदरी एंड द लाइट ऑफ माई चेस्ट, व जला हुज़नी एंड द रिमूवर ऑफ माई सैडनेस, व ज़हाब हम्मी एंड द रिलीवर ऑफ माई वरीज़। सच ए ब्यूटिफुल दुआ। यानी अल्लाहुम्मा तजअल कुरान रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जला हुज़नी व ज़हाब हम्मी। कितनी ज़बरदस्त दुआ है ये। और हकीकत ये है कि जब कुरान आप पढ़ें, जैसे अभी बात हुई थी तदब्बुर के साथ और गहराई से, तो ये कुरान आपके दिल की और आपके सीने की का नूर बन जाता है। नूर का मतलब ये है, नूर वो लाइट वाले नूर नहीं, बल्कि मौलाना कहते थे कि नूर का मतलब जहाँ भी नूर लफ्ज़ आया है कुरान में, तो वो गाइडेंस के बारे में आया, खुदा की गाइडेंस। यानी ये कुरान आपके लिए गाइड बुक बन जाएगी जब आप गहराई से पढ़ेंगे। इसलिए ये अल्लाहुम्मा तजअल कुरान रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जला हुज़नी व ज़हाब हम्मी। यानी जो आपकी तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, जिसमें आप मुब्तला रहते हैं, सुबह शाम सोचते रहते हैं, जब कुरान गहराई से आप पढ़ेंगे और उसकी जो गहरी बातें आपके दिल में उतरेंगी, तो ये सब जो मसाइल हैं वो आपके लिए बहुत हल्के होते चले जाएंगे। और सारी जो परेशानी है और सैडनेस है और तकलीफ़ है और वो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। और तो ये बहुत ही अच्छी हैं। पैगंबरों की दुआएं कुरान में आती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ इतनी अच्छी दुआ है, बल्कि जो हम लोग पढ़ते हैं रब्बि इश्रह ली सदरी, वो खुद बहुत ही ज़बरदस्त दुआ है, उसमें सारी बात आ गई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो बहुत ही उम्दा दुआ है और बहुत ही अच्छी दुआ है।
تو اب جیسے رسول اللہ نے کہا کہ جو ذنون کی دعا کرے اس کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے. یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو پاک ہے، میں نے ہی ظلم کیا ہے. تو اللہ نے اسی وقت قبول کی، مچھلی نے لا کے ڈال دیا. اور دعا کی تاثیر دیکھیے کہ جب گئے حضرت یونس علیہ السلام تو جو لوگ ان کو ریجیکٹ کر رہے تھے وہ بھی ایمان لے آئے 1,00,000 سے زیادہ. تو اتنی زبردست دعا ہے، لیکن دعا دل سے نکلنی چاہیے. اور حضرت زکریا کی دعا بہت ہی اچھی قرآن میں سورہ مریم کے بالکل آغاز میں کہ اذ نادى ربه نداء خفيا when he called his Lord in low voice. یعنی خفی کہتے ہیں باریک چیز کو، کہ ایسی یعنی وسپر کے انداز میں دعا کی. کتنی زبردست ہے کہ اس نے اپنے رب کو وسپر کے انداز میں پکارا. چونکہ آپ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو لاؤڈ سپیکر پہ نہیں ہوتی ہے، وہ بہت ہی خاموش دل سے نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے. اور حضرت زکریا نے فرمایا کہ لم اکم بدعائک ربی شقیہ، کہ اے میرے رب تجھ سے میں دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا، کبھی تو نے میری دعا ریجیکٹ نہیں کری. تو یہ جو پیغمبروں کی دعائیں ہیں وہ بہت ہی عمدہ دعائیں ہیں. وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کسی خاص موقع پہ ان کے دل میں کیا احساسات پیدا ہوئے، کیا ان کے دل کی کیفیت تھی. تو دل کے احساسات کا نام دعا ہے. باقی جو پیغمبروں کی دعائیں ہیں وہ بہت ہی اچھی ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا، اب یہ دونوں دعا کر رہے ہیں، ایڈم اینڈ ایو دونوں دعا کر رہے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا، our Lord we have wronged our souls and if you will not forgive us and have mercy on us we will be among the lost. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو زبردست دعا ہے یہ. اور ساری پیغمبروں کی دعائیں جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ دعا کا طریقہ کیا ہے. تو دعا بہرحال دل سے ہونی چاہیے اور ان کی ہمیں دعاؤں سے ہمیں ایک راستہ، ایک طریقہ ملتا ہے کہ ہم کیسے دعا کریں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آج کی سنڈے کلاس واقعی میں بہت اسپیشل تھی. اس کا ایکسپیرینس، اس کے لیسنز انشاءاللہ ہم سب کو یاد رہیں گے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ آپا فار ڈوئنگ این امیزنگ سیشن ٹوڈے. تھینک یو. اینڈ with this we will end this session now. And before we move on to the next part, one important announcement. اس کے فوراً بعد ابھی ہم مولانا صاحب کا ایک شارٹ کلپ دیکھیں گے.